बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैयद ज़ैद ज़मान हामिद की किताब हल्क़ा यारां के 13वें हिस्से के साथ हाज़िर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है दूसरा नाम इसी दीन का है, फ़िक्र ग़य्यूर। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 87 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछले अबवाब में हमने कुरान फहमी और सुन्नत मुबारका से हिकमत हासिल करने के आदाब और इश्क़ व अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की थी। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर यूरोप को इस्लाम के नाम से चिढ़ है तो जान लें कि इसी दीन का दूसरा नाम फ़िक्र ग़य्यूर भी है, यानी गैरतमंद फ़ुकर। दीन का मकसूद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के मकसद के पीछे एक रूहानी असास मौजूद है। वो असास ये है कि एक ऐसी मिल्लत, एक ऐसी कौम पैदा की जाए कि जो रब की आशिक भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी करे और दुनिया में वो तहज़ीब कायम करके दिखाए कि जिसकी बुनियाद फ़िक्र ग़य्यूर, शुजाअत, दिलेरी, अदल व इंसाफ, मुसावात और ईमान पर मुबनी हो। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में कुरान पाक की रूह की नुमाइंदगी की है। कुरान पाक की खूबसूरत तरीन मंजूम तशरीह और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिकमत को अगर किसी ने 20वीं सदी में कमा हक़्क़ा बयान किया है तो वो इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। अपने कलाम में जिस तरह आपने फ़लसफ़ा खुदी और फ़िक्र ग़य्यूर, इश्क़ हकीकी, शाहबाजी और बंदा मोमिन की हैरत अंगेज़ सफ़ात बयान की हैं, वो आप ही का ख़ासा हैं। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दीन का वो रहबानवी तसव्वुर कि जिसमें एक बंदा ज़ाहिद फ़क़्त नमाज, रोज़े और तस्बीह व मनाजात में मगन रहे और सिर्फ़ जन्नत का ख्वाहिशमंद हो तो उसका दीन नबातात, जमादात के मज़हब से मुख्तलिफ नहीं है। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जिस दीन को जानते हैं वो शेरों और दिलेरों का दीन है, जहाँ मोमिन इज़्ज़त की ज़िंदगी जीता है और गैरत की मौत मरता है। जहाँ इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह दीन के इनकलाबी तसव्वुर को मर्द मोमिन से मंसूब करते हैं, इसी तरह वो दीन के मायूस कुन और रहबानवी तसव्वुर की नुमाइंदगी के लिए मुल्ला की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक मुल्ला में और कीड़े मकोड़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये लोग ना तो दुनिया तब्दील कर सकते हैं और ना ही तारीख़ और ना ही कुफ़र को उनसे कोई ख़तरा होता है, बल्कि एक मुल्ला सिर्फ़ दीन में फ़साद फैलाने का काम सरअंजाम देता है। दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। इक़बाल बंदे मोमिन की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि वो मर्द आज़ाद वुसअत अफ़लाक में मुसलसल तकबीर देता है, जबकि एक मुल्ला पेवस्ता ज़मीन रहकर सिर्फ़ तस्बीह व मनाजात करता है। या वुसअत अफ़लाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह व मनाजात। वो मज़हब मर्दाने ख़ुद आगाह व खुदा मस्त, ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात। उम्मत के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब ही ये है कि हमने मसलक मर्दाने ख़ुद आगाह व खुदा मस्त को तर्क करके वो मज़हब इख्तियार कर लिया कि जो तन आसानी और ग़ुलामी का सबक देता है। ऐसा मसलक और मज़हब कौम व मिल्लत व मुल्क के लिए मौत का पैगाम है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में एक बंदे मोमिन और मुल्ला के दरमियान फ़र्क ही इश्क़ का है। मुल्ला अक़ल पर चलता है जबकि मोमिन इश्क़ पर। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जब बंदे मोमिन की सफ़ात बताते हैं तो उसमें इश्क़ का मुकाम बहुत बुलंद है। वो कहते हैं कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ हकीकी के बग़ैर मुसलमानी भी काफरी है। इश्क़ दम जिब्रील अलैहिस्सलाम, इश्क़ दिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ खुदा का रसूल, इश्क़ खुदा का कलाम। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी वक्त में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात मुबारका को जारी रखना चाहते हैं या अपने रब के पास लौटना चाहते हैं,
تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کے باوجود فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق حقیقی کو اختیار فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیے، ایک انقلابی دعوت ہے، ایک طوفانی سفینہ ہے۔ اس زندگی میں ظاہری سکون نہیں تھا، وہاں تن آسانی، آرام اور آسائشوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام صلی اللہ عنہم خندق کھودتے وقت ترانے پڑھتے تھے کہ عیش تو آخرت میں ہی ملے گا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس حقیقت سے واقف تھے کہ کلمہ طیبہ ادا کرنے کے بعد ان کی پوری زندگی ایک تصادم میں گزرے گی۔ اس دنیا میں تو فقط آزمائشیں اور تکالیف ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ اگر کوئی مسلمان کفر کے ساتھ حالت تصادم میں نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ چوں من گویم مسلمانم بلرزم کے دائم مشکلات لا الہ را۔ نبوت کے 23 سال اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقت کے طاغوت سے تصادم کے سوا کچھ نہیں ملے گا، مگر اتنی خندہ پیشانی سے سب مشکلات برداشت کیں کہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکوہ کیا کہ بھوک سے اس قدر بری حالت ہے کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ہٹا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے فکر غیور۔ ہمارے دین کا مقصد بھی ایک ایسی نئی نسل تیار کرنا ہے کہ جو اتنی غیرت مند ہو کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے کوئی حاجت پوچھیں تو وہ انکار میں جواب دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے آ کر پوچھا کیا کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اس کو پتہ ہے۔ یہ ہے فکر غیور۔ اگر کسی قوم کا ہر فرد اس غیرت سے آراستہ ہو تو پھر اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے۔ ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ فکر غیور کھو دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جماعت کا ذکر ہے کہ جس کو کفار نے آگ میں ڈال دیا تھا اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن میں انہیں اصحاب الاخدود کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ غیرت مند لوگ بھڑکتی آگ میں اپنے بیوی بچوں سمیت بخوشی کود گئے لیکن اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ یہ ہے فکر غیور۔ غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فکر کی تمامی۔ اصل فکر اور طریقت غیرت پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ مسکینی اور نا امیدی پر۔ فقیر سے زیادہ غیرت مند وجود کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس طاقت اور اختیار نہ ہو اور وہ زمین پر بیٹھا بس تسبیح و مناجات میں مگن ہر وقت ذلت اور مسکینی کی زندگی گزارے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری غربت کے باوجود بادشاہ وقت کو بھی اس کے جلال کی وجہ سے اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے آگے کوئی سفارش کر سکے یا کوئی تحفہ پیش کر سکے۔ ایک مرتبہ طاقتور عباسی خلیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اشرفیوں کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو اٹھایا اور ہاتھوں سے نچوڑ دیا، اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جلال میں خلیفہ کو فرماتے ہیں کہ کیا غریبوں کا خون چوس کر یہ دولت میرے لیے لائے ہو؟ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر ہی دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے ایک فقیر کا فکر غیور اور جلال۔ خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر۔ تغرل اور سنجر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب کسی انسان کی خودی زندہ ہو جائے تو پھر اس کا جلال دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ فقراء کا یہ جلال آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں نظر آئے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام تھے۔ بادشاہ وقت اگرچہ پوری دنیا میں ظالم اور جابر حکمران کے طور پر مشہور تھا، مگر اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم ہندو بادشاہ پرتھوی راج کے سامنے اس کو دھمکی دی کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے پرتھوی راج کی حیرانی اور دہشت کا کہ جب پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ایک فقیر
وقت کے طاقتور ترین بادشاہ کو اس کے انجام کی خبر دے رہا ہو۔ پرتھوی راج پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ فقیر کو نقصان پہنچائے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان تغلق نے دھمکی دی کہ اگر اس کی واپسی تک وہ دہلی میں مقیم ہوئے تو سلطان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام مریدوں کو قتل کروا دے گا۔ مریدوں میں یہ خط پڑھ کر خوف اور سراسیمگی پھیل گئی، مگر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو کاٹ کر اس کے اوپر لکھ دیا، ہنوز دلی دور است، اور یہ خط تغلق کو واپس بھجوا دیا گیا۔ سلطان تغلق یہ پڑھ کر غیظ و غضب میں دیوانہ ہو گیا اور قسم کھائی کہ دہلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سر کاٹے گا۔ مگر جب وہ دہلی سے کچھ فاصلے پر اپنے محل میں مقیم تھا تو محل کی چھت ناگہانی طور پر اس پر آ گری اور وہ اپنے وزیروں سمیت ہلاک ہو گیا۔ پوری دنیا جان گئی کہ ایک فقیر کے جلال نے ظالم بادشاہ کو اس کے انجام سے دوچار کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کی انتہا کر دی تاکہ وہ اس کا دین الہی قبول کر لیں۔ اکبر کے دربار میں یہ بھی لازم تھا کہ دربار میں آنے والا ہر شخص بادشاہ کو سجدہ کیا کرے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اکبر نے ان کو جھکانے کے لیے ایک دوسرا طریقہ آزمایا۔ اس نے ایک چھوٹا دروازہ بنوایا تاکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دروازے سے گزریں تو ان کو مجبوراً سر جھکانا پڑے۔ مگر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دروازے میں پہلے اپنے پاؤں داخل کیے اور پھر سر۔ اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود اکبر بادشاہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رسوا ہی ہوتا رہا اور اسی حالت میں ہلاک ہوا۔ ایک مرتبہ کچھ منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں دین کا علم سیکھنا ہے، لہٰذا اپنے کچھ معلم ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ فرما دیے۔ ان منافقوں نے راستے میں دھوکہ دیا اور بہت سے صحابہ کرام صلی اللہ عنہم کو شہید کر دیا، مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے حضرت خبیب صلی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ درختوں سے باندھ کر نیزوں سے چھید دیا جائے گا، اگر دوبارہ کافر ہو جاؤ گے تو جان بخشی کر دی جائے گی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود نہ صرف ایمان چھوڑنے سے انکار کیا بلکہ مرتے وقت ایسے جذباتی اشعار بھی کہے کہ جو آج بھی آنکھیں نم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دو تو جان بچ جائے گی، واللہ میرے لیے اب مرنا آسان ہے مگر جہنم کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک تعلق کر لو، اب جب کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے حالت ایمان میں جان دینی ہے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جاتا ہوں۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری میرے ذمہ لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دینا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو نیزے سے چھیدا جا رہا تھا تو ایک کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے اور تم اپنے بستر پر آرام سے سو رہے ہو اور تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوں؟ اس پر بھی حضرت خبیب صلی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میری جان بخشی ہو۔ یہ ہے فکر غیور۔ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاپتہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس حالت میں بھی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق پوری طرح ادا کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے مدینہ کے انصار کو پیغام دیا کہ یاد رکھو، اگر تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ یہ ہے فکر غیور۔ ایک دفعہ میدان جنگ میں 3 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم زخمی پڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے پانی مانگا
تو ایک شخص پانی کی مشق لیے ان کی جانب بڑھا۔ اتنے میں دوسری جانب سے آواز آئی، العطش، پیاس۔ زخمی صحابی رضی اللہ عنہم نے خود پانی پینے کی بجائے پانی پلانے والے شخص کو دوسری جانب جانے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص ان دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی پانی مانگ لیا۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی اور پانی پلانے والے شخص کو ادھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص اب ان تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا واپس دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا، مگر وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کی جانب لوٹا، مگر وہ بھی زخموں اور پیاس کی تاب نہ لا کر شہید ہو چکے تھے۔ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے موت قبول کر لی، مگر ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے زخمی بھائی سے پہلے پانی پی لیں۔ یہ ہے فکر غیور۔ جنگ قادسیہ سے پہلے ایران کے جرنیل نے مسلمانوں کے سفیر کو طلب کیا تاکہ اس قوم کو جان سکے کہ جو عرب کے ریگزاروں سے اٹھی اور ایرانی سلطنت سے ٹکرا گئی۔ مسلمان فوج کے پاس وسائل کی کمی تھی، ایرانیوں کو یہ بھوکے ننگے ہی لگتے تھے، مگر غیرت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے۔ مسلمانوں کا سفیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اپنے ضعیف و لاغر گھوڑے پر جرنیل کے عالی شان خیمے میں پہنچا اور اپنے نیزے کی نوک سے قلین کو کاٹتے ہوئے جرنیل کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ ایرانی جرنیل نے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی غرض سے سفیر کے لیے کوئی کرسی نہ رکھوائی تھی تاکہ سفیر کو کھڑے رہ کر ہی بات کرنی پڑے، مگر جب مسلمانوں کے سفیر نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں ہے تو وہ آگے بڑھا اور جرنیل کے ساتھ تخت پر ہی براجمان ہو گیا۔ تمام درباری اس گستاخی پر ششدر رہ گئے۔ ان کو وہاں سے زبردستی اٹھایا گیا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ مسلمانوں کے سفیر نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا بلکہ آپ نے بلایا ہے۔ اگر آپ میرے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بنا سکتے تو میں خود ہی بنا لیتا ہوں۔ میں تمہارے قلین پر نہیں، اللہ کی زمین پر بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر اپنا خنجر نکالا، قلین کے ایک بڑے ٹکڑے کو کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور پھر ننگی زمین پر بیٹھ کر بولے کہ اب بات کرو۔ اس فقیر کا جلال دیکھ کر ایرانی دربار پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ ہے فکر غیور۔ شریعت پر چلنے کا مقصد ایک مسلمان میں یہ فکر غیور پیدا کرنا ہے۔ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر یہ فکر غیور پیدا نہ ہو تو تمام عبادت بیکار ہے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب کسی قوم میں یہ فکر غیور پیدا ہو جائے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہی مسلمانوں کی طاقت اور عروج کا اصل راز ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی دنیا میں عروج حاصل کیا تو اس کے پیچھے ان کی عسکری قوت، معاشی طاقت یا انتظامی صلاحیتوں کا دخل نہیں تھا۔ اگر کوئی طاقت تھی تو یہی دینی غیرت و حمیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فکر غیور کہتے ہیں۔ فکر غیور کا تعلق فتوے سے نہیں، تقوی سے ہے، علم سے نہیں، عشق سے ہے۔ حضرت خبیب صلی اللہ عنہ اس وقت یہ کر سکتے تھے کہ جھوٹ موٹ اسلام سے مکر جاتے اور بعد میں پھر اسلام لے آتے۔ دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی قتل کرنے لگے تو ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے، مگر ان عظیم انسانوں نے ایمان کو نہیں چھپایا، اس سے نہیں مکرے بلکہ گردنیں کٹوانے کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بننا ہوتا ہے، امت کی قیادت اور ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھوتے نہیں کیا کرتے، چاہے گردنیں ہی کیوں نہ کٹوانی پڑیں، سولی ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے، کوڑے ہی کیوں نہ کھانے پڑیں، آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس مجاہد نے بھی میدان جنگ میں شہید ہونا قبول کر لیا، مگر کفار کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ہماری امت کا المیہ کیا ہے؟ دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین میں فقط 30 لاکھ یہودی بستے ہیں۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان مل کر پھونک بھی ماریں تو وہ 30 لاکھ یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں۔
لیکن جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا خوف طاری ہو جائے گا تو دنیا کی باقی اقوام مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ ہماری امت کا المیہ اب یہی دنیا کی محبت ہے۔ ہماری امت کے جوانوں کی خودی مر چکی ہے اور وہ فکر غیور ترک کر چکے ہیں۔ ہم میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج وہ فکر غیور کے حامل مردان خود آگاہ و خدا مست ناپید ہیں، اور جو باقی ہیں فقط مسلکوں، فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم راکھ کے ڈھیر۔ یہ عشق ہی ہے کہ جو اولاد ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں کودنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور۔ ہم دنیا میں اس لیے خوار نہیں ہو رہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے۔ ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مسجدیں بھی آباد ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی غیرت، فقر غیور اور خودی پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ اور خاص طور پر عرب دنیا کی اس المناک صورتحال پر فرماتے ہیں: خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ تمام مسلمان امت کے جسم میں جیسے خون باقی ہی نہیں رہا، بس بے جان گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ ان کی خودی، غیرت اور فقر غیور مر چکا ہے۔ ظالم حکمران 40 سال سے کرسی سے چمٹے ہوئے عوام کا خون چوس رہے تھے، مگر قوم میں اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ انہیں ہٹا کر ملک میں اللہ کا دین نافذ کر سکیں۔ آج صہیونیوں نے ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگیں عراق اور شام پر مسلط کر دی ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، مگر امت مسلمہ سوائے بے بسی سے تکنے کے کچھ اور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر حملے کرتا ہے تو مصر بھی اپنی سرحد بند کر لیتا ہے تاکہ فلسطینیوں کو امداد نہ جا سکے۔ عرب حکمران اپنی غیرت، عزت، شجاعت، حمیت اور دلیری کو عرصہ ہوا فروخت کر چکے ہیں، اور اب پوری امت کفار کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا: کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اب عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بجھ چکی ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی: اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقر غیور ہی ہمارے بزرگوں کی وہ گمشدہ میراث ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ آ جائے تو ایک مرتبہ پھر یہ امت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث پیدا کرنے لگے گی۔ قوم میں جو بھی مجدد پیدا ہوگا اور جو بھی امام برحق ہوگا وہ سب سے پہلے اس قوم کو غیرت مند بنائے گا، اس میں شرم اور حیا پیدا کرے گا، اس کی خودی بیدار کرے گا، ان کو ایسا مردان آزاد بنائے گا کہ جو سر کٹوانا قبول کریں گے لیکن سر جھکانا ان کو گوارا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ ایسی قوم نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں دلوا سکتی۔ عزت روپے، پیسے، دولت اور عسکری قوت سے نہیں ملتی، فقر غیور سے ملتی ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب ہم اس چیپٹر کے سوالات و جوابات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ سوال: پہلے زمانے کے مسلمانوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، مگر پھر بھی آج کل کے مسلمان قرآن و سنت اور عزت و غیرت سے دور کیوں ہیں؟ جواب: مسلمان اگر اپنی تاریخ سے دور ہوئے ہیں اور غلامی کی روش اختیار کی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک کر دیا ہے۔
اب تک ہم نے جتنے بھی واقعات بتائے ہیں ان میں سب سے اہم عنصر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تڑپ، یہ خواہش کہ مجھے بے شک ختم کر دیا جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ ہونے دینا، اپنی جان، مال، عزت و آبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، یہ سب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ ہم سب مسلمان گھرانوں میں تو ضرور پیدا ہوئے ہیں مگر ہم نے اب تک برضا و رغبت اسلام قبول نہیں کیا۔ بیعت عقبہ کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر سکے۔ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ بیعت کرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ بیعت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ساری دنیا سے جنگ مول لینا پڑے گی اور اپنی جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ مدینہ والے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر سوال کیا، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، جنت۔ مدینہ والوں نے مزید کہا کہ جنت کا وعدہ اپنی جگہ سے ہی، مگر ہم سے ایک اور وعدہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مدینہ والے صرف زاہد ہوتے تو جنت کی خوشخبری پر راضی ہو جاتے، مگر وہ زاہد نہیں، عاشق تھے۔ جنت پر راضی نہ ہوئے، جنت والے کو طلب کر لیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ یثرب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہتے تو آج کون مدینہ کا رخ کرتا؟ مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مدینہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور پھر ساری زندگی مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ فقر غیور کے معاملات علم سے نہیں، عشق سے طے ہوتے ہیں۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ عشق کی گرمی سے ہے مارقہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات۔ عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات۔ علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب۔ عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فکر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ عشق مکان و مکین، عشق زبان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب۔ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال لذت ساحل حرام۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔